अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, जैसा कि आपने देखा कि हम मरकद इमाम और बीबी शहर बानो वालिदा मौला इमाम सजाद अलैहिस्सलाम उनकी ज़ियारत की तमाम की वीडियोस आपसे शेयर की। और इसके आगे का जो हमारा सफ़र है वो है हमारा जनाब मूसा मुबरका और चहल अख्तरान के बाद हम मस्जिद जमकरान और हुज़्न पाक सैयदा जिधर बीबी मासूमा को हम पाक आके ठहरे और दीगर जो ज़ियारात हैं उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। और मूसा मुबरका और चहल अख्तरान की मुकम्मल तर जो तफसीलात हैं वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि ये अज़ादारी का चैनल है मज़लूम करबला का, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। और हमारी ये जी हम आ रहे हैं चहल अख्तरान नबी ज़ैद अलैहिस्सलाम इमाम ज़दगान है आस्थान मुक़द्दस हज़रत मूसा मुबरका अलैहिस्सलाम। इधर का रोज़ा है जी उनका। जो है उनकी नस्ल से 40 सादात हैं, जिसमें जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं। ठीक है, जिसके बारे में यह है कि आप हज़रत मूसा मुबरका का जब इंतकाल हुआ है, आपके बाद मुख्तलिफ सादात टोलियों की शक्ल में जो आते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो है विलायत हदी के बाद मुख्तलिफ सादात आते रहे, तो उनमें से कुछ सादात यहाँ पे इंतकाल होता रहा। रफ्ता इंतकाल होते होते दफन होते होते जब उनकी तादाद 40 हो गई तो इसको 40 सादात का मकबरा कह दिया गया। चहल अख्तरान, दुख्तरान नहीं, दुख्तर कहते हैं बेटी को। यहाँ बेटियाँ नहीं हैं, यहाँ पे बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब हैं। ठीक है, वो एक फेक वाक़या बना दिया गया है कि वो छत गिरा दी, जला दिया, एक ही कब्र में दफना, ऐसा कुछ नहीं है और किसी एक किताब में भी ऐसा नहीं है, यानी झूठी रिवायत भी नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं 40 बीबियाँ यहाँ पे, नहीं, इसमें 40 सादात का मकबरा है जो हमें रिवायतें जो मिली हैं और हमारे पास बाकायदा प्रिंटेड इसके ऊपर हमने जो तहकीक की है वो ये है कि माशाल्लाह से अच्छा खासा इस पर काम हुआ है। एक कॉल के मुताबिक 105 अफराद हैं, एक कॉल के मुताबिक 40 अफराद हैं, लेकिन उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि 40 बीबियाँ थी, छत गिरा दी, दीवार गिरा दी, शहीद कर दिया। किसी एक रिवायत में भी ये वाक़या नहीं है, ये मैनिपुलेटेड स्टोरी है। तो और इत्तेफाक से मैं खैर हम यहाँ होते हैं, पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ही लोगों में थोड़ा सा एक ये चीज़ वो कर दी गई है, और ऐसा यानी हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है वो ऐसा गई। माशाअल्लाह। हज़रत मूसा मुबरका के 2 बड़े कारनामे हैं, शायद आप लोगों को ये बात ना पता हो। बीबी मासूमा को उनकी ज़ियारत की है आप लोगों ने। शहज़ादी की कब्र जो है वो मज़ार नहीं था, पहला जो मकबरा है, मज़ार से मुराद मकबरा जो है, पहला मकबरा हज़रत मूसा मुबरका ने अपनी बहन ज़ैनब के साथ बनाया। सलवात पढ़िए मोहम्मद। पहला मकबरा इन्होंने अपनी बहन ज़ैनब के साथ बनाया। इनकी बहन ज़ैनब जो है वो एक कौल के मुताबिक यहाँ और एक कौल के मुताबिक खुद हज़रत मासूमा कुम के साथ। वहाँ बीबी मासूमा कुम अकेली नहीं है, 5 शहज़ादियाँ हैं वहाँ पे, 5 ख़वातीन हैं, बीबियाँ हैं, 5 बीबियाँ हैं वहाँ पे। कुछ अर्से पहले जो है जब हरम की तामीर नौ हो रही थी तो जो है वो एक जगह जो है वो ज़मीन गिर गई, दीवार खुल गई, तो उस वक्त के जो उलमा थे, मुज्तहिदीन थे, उनका कि अब अंदर जो है वो मर्द तो नहीं जा सकते। पहले के दौर में असल होता यह था कि जो है वो जनाज़ों को ऐसे ही रख दिया जाता था, एक बॉक्स के जैसे कॉफिन नहीं होते या ताबूत में ही जनाजे को कफना के और ऐसे रख दिया करते थे, यानी सरदाबी कब्रें होती थी। नजफ़ में अभी भी वैसी कब्रें हैं, सरदाब अली, आप वादी सलाम अगर गए हों मौला अली के हरम के बैक साइड पे, तो वहाँ पे जो है इसी तरह की कब्रें हो। तो अब वो सरदाब में अब कौन उतरे, तो नेक परहेजगार जो है वो कुछ ख़वातीन चुनी गई जो उतरी हैं, शायद सैदानियाँ थीं। जब वो नीचे गई हैं उन्होंने जाके अपनी आंखों से देखा है कि कुछ बीबियाँ हैं और जो है वो यानी बड़ी नूरानी, और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी सोए, जबकि सालों गुजर गए। और ये
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ کیفیت ایسی ہے، یہ مقامات جو ہے، ان مقامات یعنی ان ہستیوں کی حقیقتیں ابھی بھی کھلی نہیں ہیں۔ معصومہ قوم جو ہے وہ یعنی جنہوں نے اس شہزادی نے 27 یا 28 سال کی عمر میں دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئی، اور جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں وفات نہیں ہوئی، شہزادی کو شہید کیا گیا ہے۔ معصومہ قوم کو زہر دیا گیا تھا، راستے میں ساوے کے مقام پر زہر دیا گیا تھا شہزادی کو، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے 17-18 دن بیت النور گئے ہوں گے آپ لوگ، بیت النور جو مزار ہے، تو وہ جو گھر ہے وہ وہاں موسی بن خزرج کا گھر تھا، جس نے بی بی کے لجام فرض کو احترام سے کہ شہزادی ہمیں نوکری کا موقع دیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہمارے گھر پہ آئیں۔ آل سعد کا قبیلہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر پہ رکھا، اور اسی گھر میں 17 دن قرآن کی تفسیر بیان کرتی رہی ہیں بی بی، مسائل شرعیہ بیان کرتی رہی ہیں، کیونکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، علی موسیٰ رضا علیہ السلام کی بیٹی ہیں، بہن ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ شہزادی نے کام کس طرح کے کیے، اور 17 دن جو شہزادی نے کام کیا وہ کام موسیٰ مبرقہ نے 40 سال کیا اس گھر میں۔ یہ گھر تھا موسیٰ مبرقہ کا۔ مبرقہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ بہت نورانی بڑے جو ہے وہ تو چہرے پہ برقع رکھتے تھے، نقاب رکھتے تھے، اس لیے مبرقہ کہا جاتا ہے برقعے کی وجہ سے، یعنی ٹھاٹا یا نقاب پوش۔ تو وہ نقاب پوش تھے۔ کیوں نقاب پوش تھے؟ حسن اتنا زیادہ تھا کہ بازار میں جب نکلتے تھے تو لوگ چہرے کو دیکھ کر اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اتنا حسن تھا۔ تاریخ میں اس طرح کا حسن جو ہے وہ ایک جناب ابو الفضل العباس کا دیکھا گیا، قمر بنی ہاشم کا چاند۔ ایک حسن شہزادے علی اکبر کا دیکھا گیا ہے تاریخ کہ شبیہ محمد کہا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا حسن، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے، تو سید بطحا ان کا جو حسن، مکے والے بہت سے موقعوں پر جو ہے وہ سرکار کا کام ہے تبلیغ، کار تبلیغ اس لیے نہیں روک سکے کیونکہ سرکار کا حسن و جمال اور آپ کے لہجے کی مٹھاس تھی۔ اور یہی حسن جو ہے وہ عبداللہ باہر امام زین العابدین علیہ السلام کے نسل سے، اور یہ حضرت موسیٰ مبرقہ۔ اور آخری حسن جو اس خاندان کا جو سب سے زیادہ حسین ہے اور سب سے زیادہ جو پردے غیبت میں ہے، امام زمانہ ہمارے اور آپ کے اللہم صلی محمد۔ تو یہ ان ہستیوں نے یہ کارنامے کیے ہیں کہ حضرت موسیٰ مبرقہ اس گھر میں، یہ 2 بڑے کارنامے ہیں موسیٰ مبرقہ علیہ السلام کے، کہ انہوں نے ایک تو اپنی بہن زینب کے ساتھ جو ہے وہ معصومہ قوم کا حرم بنایا، پہلا حرم، یعنی آپ جو حرم دیکھ رہے ہیں پہلا حرم انہوں نے بنایا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ 40 سال اس گھر میں قرآن کی تفسیر اور جو ہے وہ روایات بیان کرتے رہے۔ جیسے معصومہ بی بی جو ہے وہ امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی پھوپھی ہیں، اسی طرح سے یہ امام کے بھائی، امام کے بیٹے، امام کے چچا ہیں، یعنی بالکل اسی طرح کی کیفیتیں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ مبرقہ فرزند بلا فصل ہیں۔ بلا فصل ہم مولا علی کو علی ولی اللہ بلا فصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، خلیفہ بلا فصل، بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، نہ 1 کا، نہ 2 کا، نہ 3 کا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ بھی بلا فصل کا لفظ جب امامزادوں کے بارے میں، سیدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی اب ان کی نسل جو ہے وہ ڈائریکٹ بیٹے ہیں، پوتے پڑ پوتے نہیں ہیں، تو یہ ڈائریکٹ بیٹے ہیں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے۔ امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاجت روائی کا بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ جو جسے اولاد نہ ہو رہی ہو، جسے گھر ذاتی مکان چاہیے ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ حاجت روائی ہوتی ہے۔ باپ کی خصلتیں بیٹے میں آتی ہیں، اور امامزادہ موسیٰ مبرقہ جو ہے وہ بیٹے ہیں، تو اب وہ خصلتیں، وہ کیفیتیں ان کے پاس ہیں۔ آپ حاجت مانگ کے دیکھ لیجیے، اور بڑا مجرب ہے یہاں پہ، کوئی ان کے بابا کا واسطہ کیجیے اور آپ حاجت روائی، یعنی ہمارے سب سے کم سن امام 25 سال سے زیادہ زندگی نہیں دیکھی امام محمد تقی جواد سے، لیکن اس امام کے وہ بیٹے۔ اب آپ یعنی ابھی میں آپ کو ایک زندہ ابھی تازہ ایک واقعہ سناؤں، سننا چاہیں گے مجھے؟ بسم اللہ، صلوات پڑھیے۔ یہ ہستیاں، یہ دروازے جو ہے یہ حاجت کے دروازے ہیں۔ اللہ کو جب دینا ہوتا ہے تو اپنی ان کھڑکیوں سے، ان دروازوں سے دیتا ہے۔ اللہ کے عطا کے دروازے ہیں یہ آل رسول، بے شک اللہ، بس ہمیں اس دروازے کو پکڑے رہنا ہے، ولایت کا دامن نہیں چھوڑنا، محبت اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا، جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی عبادت ولایت اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اہل بیت کے دروں پہ آپ جا رہے ہیں تو ہماری پہلی حاجت یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمارے اصلی باپ کو اذن ظہور عطا فرما. ہمارے حقیقی باپ امام زمانہ ہے. سارے درد کے وارث جو ہے وہ امام زمانہ ہے. ہمیں جو پرسہ ہم دیتے ہیں, جو سینہ پیٹتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, یہ حقیقت میں گھر کا اگر جنازہ اٹھتا ہے تو گھر کے وارث کو پرسہ دیا جاتا ہے. تو وارث تو موجود ہیں, جمکران جائیے تو مولا کو جا کے ان کی اماں کا پرسہ دیجیے, ان کے گھرانے کا پرسہ دیجیے. کہیے مولا آپ کتنے مظلوم ہیں, اتنے سالوں سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. دعائے ندبہ میں آپ دیکھیے, زیارت ناہیہ میں دیکھیے, کربلا کا واقعہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے وہاں موجود تھے, اور چشم امامت سے سب دیکھا ہے. اس میں کوئی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام سب چیز کائنات کی ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں. بیٹا تمہاری زندگی کا کوئی ٹائم نہیں بچا, اور وہ اپنے الٹے گر رہی تھی زندگی میں. حضرت موسیٰ ورقہ کا واقعہ سنا رہا ہوں, یہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے. بچی ہے کہاں پہ, ترکی میں. اب وہ خواب دیکھ رہی ہے, خواب میں بچی نے دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ آئے ہیں, نورانی چہرہ ہے, اور جو ہے وہ آگے فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارا علاج ہمارے پاس ہے, تم ایران کی سرزمین میں, قم کی سرزمین میں ہمارے پاس آؤ. ہم کا آپ کا مزار کہاں ہے, کہ ہم ایک ہی زری میں اپنے بیٹے کے ساتھ, باپ بیٹا ایک ہی زری میں موجود ہیں, آپ جائیے. تو حضرت موسیٰ مبرقہ جو ہے وہ وہاں دو قبریں ہیں. رائٹ سائڈ والی قبر حضرت موسیٰ مبرقہ کی, اور لیفٹ سائڈ والی جو ہے ان کے پڑ پوتے ہیں, پوتے کو پیار میں بیٹا کہا ہے. تو ایک ہی ذریعے. لیکن اب وہ بچی نہیں سمجھ پائی, پوچھا میں کہاں ہے بھائی, کون سا مزار ہے جو باپ بیٹے کے, نہیں سمجھ پائی. دوبارہ خواب ریپیٹ ہوا ہے. تو بچی نے پوچھا کہ آخر وہ قبر کون سی ہے, آپ اپنا نام بتائیے گا. میں ابن الجواد ہوں, میں جواد کا بیٹا ہوں, میرے مزار پہ آؤ. تو اب جب پوچھا گیا کہ امام جواد کے بیٹے کون ہیں, تو پتہ چلا کہ امام جواد کے بیٹے جو ہے وہ حضرت موسیٰ مبرقہ ہیں, اور ان کا مزار ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ بچی یہاں آئی ہے, اور الحمدللہ اس کے لیے جو ہے وہ نیچے اصل قبر جو سرداب ہے, جو اس کمرے میں, وہیں قبر زری کے نیچے جو اصل قبر ہے, جہاں الحمدللہ میں بھی وہاں جا چکا ہوں, اور قبر کی صفائی کا مجھے موقع ملا. تو اب وہاں جب بچی گئی ہے, اس بچی کا فوراً علاج ہو گیا, اور جو ہے وہ بالکل صحیح ہو گئی. ڈاکٹروں کے پاس گئی, ڈاکٹروں نے کہا آپ نے پیشنٹ چینج کر دیا ہے, کہ وہ رپورٹ کچھ اور تھی, وہ نیگیٹو, یہ پازیٹیو, یہ کیسے ہو. تو سائنس جہاں پہ ہار مان جاتی وہ آل محمد کا دروازہ. اور دوسرا جو میں مختصر کر دوں, صحن میں ایک امامزادے زید علیہ السلام ہے, جو امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے 8ویں پشت ہیں. لیکن یہ زید شہید جو زیدی سادات کے جد ہیں وہ نہیں ہے, وہ عراق میں ہلہ سٹی میں, ہلہ شہر میں امام زین علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں. یہ ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہے, بلکہ یہ 8 واسطوں کے ساتھ 8ویں پشت ہیں. انشاءاللہ زیارت کیجیے. اور زیارت میں جو ہے وہ ہمارا پہلا اہل بیت سے عہد یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی ولایت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دوسرا عہد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو اول وقت ادا کریں گے. یہ مظلوم کربلا نے کربلا میں تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑی. یا علی والے ہیں تو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو علی نے سجدے میں جان دی ہے, سجدے میں ضربت کھائی ہے, تاکہ دنیا کہتی رہ جائے کہ علی خدا ہے, یا نصیری کہتے رہ جائیں, تو جب علی کا ماننے والا جانتا ہے کہ علی کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دنیا سے گئے. اور ہمارا ماننا ہے کہ امام زمانہ بیت جو ہے وہ بغیر نماز کے جو ہے وہ ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اسے, جو نماز کو ہلکا سمجھے. مولا کا قول ہے بے شک. تو یہ ہے انشاءاللہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلوات پڑھیے. چلیں گے وہ سارے جناب ابراہیم فرزند شاہ چراغ و احمد سلطان علماء امام سجاد علیہ السلام.
یہ امام سجاد علیہ السلام کی زدگان ہے جی. یہ قبریں بھی ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مختلف نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ ایران میں تقریباً ایسے ہی قبریں ہوتی ہیں. آستان مقدس امام زدگان ابراہیم احمد علیہ السلام. اندر ذریعے صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد بھی ہے, پر تھوڑا سا پر جانا پیدل ہی. صلی اللہ جی. یہ امام زدگان ہے جی. امام میں کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ ان کے روزہ اقدس میں آئے. یہ دیکھیں, یہ باہر کا سین ہے سارا سرکار کا. یہ موقب لگے ہوئے ہیں شہزادی کونین کے شہادت کے حوالے سے. یہ دیکھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں جس جگہ بنی ہے یہ والی. امام زدگان ہے جی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. اب ہم آگئے ہیں جی مسجد جمکران, اور رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی یہ مسجد ہے, مسجد جمکران. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ حکم امام زمانہ سے یہ تعمیر کی گئی ہے مسجد. رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی یہ مسجد ہے, مسجد جمکران. اور سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شب جمعہ, جو بندہ شب جمعہ ادھر رات گزارتا ہے, مولا ان سے مصافحہ کرتے ہیں. جو بھی مولا کا منتظر ہے مولا سے مصافحہ کرتے ہیں یہاں پہ. اور شب جمعہ کو یہاں پہ بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے محمد و آل محمد کو ماننے والے کی. اور اب ہمارے سید ہیں ہمارے ساتھ, ماتمی ہیں بڑے پرانے, تو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے اس بارے میں. جی السلام علیکم. یا علیہ السلام کے بعد ہم ایران میں مسجد جمکران میں موجود ہیں. حسینی ماتمی دفتر شورپور, مرکزی حسینی ماتمی دفتر شورپور, اور اس کے سارے نواں خان اور ماتمی حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا ہے, ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ ایک بہت مشہور بات میں نے ایک علامہ سے سنی ہے کہ جو بندہ مین گنبد کے نیچے 2 رکعت نماز جو بڑا ہے بارگاہ میں پڑھتا بڑا گنبد ہے جی, جو جھکتا ہے, اس کا پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے وہ عرش مولا پہ پڑھ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی یہ ہمارے سید قضادار تھے جو ہمارے علم اضافہ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ذرا آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا مین یہ گنبد ہے اس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے عرش مولا پہ 2 رکعت نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کثیر تعداد ہے ادھر دیکھیں زائرین کی. اگر ہم شب جمعہ کو آنا چاہ رہے تھے مگر کچھ مصروفیات عزاداری کی وجہ سے نہیں آ سکے, تو آج سارا دن اسی اطراف کی جو زیارتیں ہیں آپ سے ساری ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ تہران سے پھر ہم سارا کچھ ہم یہاں پہ زیارتیں کی ہیں. امام زدگان ہیں وہاں پہ گئے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پہ آج ہماری جو زیارت تھی یہ تھی مسجد جمکران. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی. بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو ادھر ایسی جگہوں پہ آتے ہیں. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی مسجد ہے مسجد جمکران. مغرب کی نماز ہو رہی ہے. ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچے ہیں وضو وغیرہ کے، اس لیے ہم پھر شامل نہیں ہو سکے. رب صلی علی محمد و آل محمد و چل فرج. ذکر تسبیحات رو و رفتاری برنامه‌ها رو اعلام می‌کنم انشاءالله از ساعت 18:50 دقیقه برنامه‌های ما با محفل نورانی اونس با قرآن کریم آغاز خواهد شد در شبستان کربلا. ساعت 8 شب ساعت 20 جی تو نماز پڑھی ہے جی. نماز پڑھنے کے بعد یہ وہ گنبد ہے جی جس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب. اچھے محلہ پہ 2 رکعت نماز کا ثواب. اب یعنی کہ آپ نے اس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی، گویا کہ آپ نے 2 رکعت نماز عرش محلہ پہ پڑھی. رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا محمد. رب صلی علی جی. تو مسجد جمکران کے بعد ہم واپسی اب حرم پاک کی طرف جا رہے ہیں. ساری انہوں نے لائٹس ریڈ کر دی ہیں روڈ کے اوپر جتنی بھی ہیں. جی ہم اس وقت مسجد جمکران سے واپس حرم کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھیں انہوں نے شب شہادت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور یہ ریڈ لائٹس لگا دی ہیں انہوں نے آج کیونکہ شب شہادت ہے. جی تو مسجد جمکران کے بعد واپسی ہم حرم پاک کی طرف جا رہے ہیں اور بہت سی زیارات کرنے کا شرف آج ملا ہمیں. خوش نصیب ہیں اور دعا کروں گے تمام مومنین مومنات کے لیے کہ مولا انہیں بھی بلائیں. اور آخر پہ درخواست ہے مومنین سے کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دعا کو رہیں گے تمام مومنین کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام یا علی علیہ السلام.